बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, उनको मसनूई तरीके से, एक जाली तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हर बात समझ आ चुकी है ताकतवर हलकों को भी, और जाली निज़ाम में मौजूद लोगों को भी, और जाली निज़ाम को मुसल्लत करने वालों को भी, और जो जाली निज़ाम जो कायम हुआ है उन सबको, जो इक़्तिदार की राहदारियों में मौजूद है या ताकत के ऐवानों में, उन सबको ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि हम नाकाम हो चुके हैं। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत, आपको पता है, अना होती है, थोड़ा सा जिद होती है, और वो सारी चीज़ें आड़े आ रही हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे लगता यह है कि बिलाखिर जो हक और सच और रियलिटी है उसको तस्लीम कर लिया जाएगा, और फिर उस तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। सफ़र तो शुरू हो चुका है, फैसला हो चुका है, लेकिन उस तक पहुंचना कैसे है, अभी इसमें कुछ थोड़ी सी अनाओं का मसला है, थोड़ी सी जिद और इंतकाम का मसला है, और फिर सबसे बड़ा मसला यह है कि अंदर खौफ बहुत है, क्योंकि पिछले 28 महीनों में और ख़ासतौर पर पिछले 15 महीनों में जो कुछ किया गया, जुल्म सितम किया गया, उससे बहुत ज़्यादा खौफ आता है करने वालों को कि हमारा क्या बनेगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो इस वक्त हमारे सामने चीज़ें हैं, बांग्लादेश में अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है, और आज भी बांग्लादेश में तलबा तहरीक जो है वो जारी सारी है। इसके बावजूद कि अबूरी सेटअप तलबा रहनुमाओं के मुताबिक बनाया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज वो सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश की बिल्डिंग में तलबा ने एहतजाज किया, और चीफ जस्टिस बांग्लादेश को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया, और वो मुस्ताफ़ी हो गए। और इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ताकत के ईवानों की तरफ बढ़ रही हैं बांग्लादेश में मामलात जो हैं। और अबूरी सेटअप अभी तश्कील दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर आगे मामलात जैसे जैसे सूरत हाल डेवलप होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन फिल वक्त यह है कि ये मामला रुका नहीं है बांग्लादेश में। ये नहीं आप कह सकते कि उन्होंने मंजिल पा ली, बल्कि मंजिल नहीं पाई, इब्तदा है, और इस इब्तदा को वो अपने मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। और ये तहरीक अभी जारी और सारी है, क्योंकि ये बांग्लादेश में जो मॉडल, जिस मॉडल को इख्तियार किया गया कि ठीक है, एक दफ़ा इस्तीफ़ा ले लेते हैं, उनको हसीना वाजिद को बाहर भेज देते हैं, और फिर मुनासिब वक्त पे वो वापस आ जाएंगी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और फिर सारी चीज़ें उसी तरीके से हो जाएंगी। तो लेकिन वो गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हो पा रहा। तलबा सड़कों पर हैं, और तलबा मौजूद हैं, तहरीक चल रही है, और तलबा एक एक कदम पर नजर रखे हुए हैं। और आज जो चीफ एडवाइजर हैं अबूरी हुकूमत के, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश के, उनसे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हो गई है, और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी नेक जज्बात का, और उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की सूरत हाल तक पहुंचने से पहले पहले, और ऐसी सूरत हाल डेवलप होने से पहले पहले हालात को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि कल जो बांग्लादेश में कल जो हमने देखा बलूचिस्तान में भी हजारों नहीं लाखों जो है लोग बाहर निकले हुए हैं, और वो एहतजाज कर रहे हैं, और अपना आईनी जमहूरी हक मांग रहे हैं। उनको दहशतगर्द कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। और आज कहा भी, आज जब हुआ मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब का, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और वहां पे जो खुली अदालत में मामला हुआ, वो बड़ा समझने के लिए काफी है कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और 9 मई के मुकदमात में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब ये बात इस तरह से नहीं खत्म होगी, कुरान मजीद लेकर आए, और कुरान मजीद पर हम भी हलफ दे के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, और प्रोसिक्यूशन भी, यानी कि सरकार भी, और जो जिन्होंने मुकदमा बनाया है और जो हमें जेल की सलाखों में धकेलना चाहते हैं, उनके लिए भी दोनों, प्रोसिक्यूशन भी कुरान मजीद पे हलफ देंगे, और हम भी कुरान मजीद पे हलफ दे के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, और वो भी कुरान मजीद पे हलफ दे के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, और आगे बढ़ेंगे। और ये मामला जो है वो जजेस की तरफ भी जा सकता है, और ऑनरेबल जजेस के पास भी ये रखा जा सकता है कि आप भी कुरान मजीद पे हाथ रखकर ये फैसले करें कि आप जो कुछ फैसले करेंगे वो इंसाफ पर मबनी होगा, और इसके अलावा आप किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल नहीं करेंगे।
یہ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان نے یہ کہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ پارلیمان ہے، اور پارلیمان کا جو عوام کا منتخب ادارہ ہے وہ ریاست کہلاتی ہے، اور یہ جو فوج ہے، ایف سی ہے، ایجنسیز ہیں، یہ اوزار ہیں ریاست کے ٹولز ہیں، اور ریاست کے ملازم ہیں، اور ملازم کبھی بھی ریاست نہیں کہلاتے، اور ملازم کبھی بھی حکم صادر نہیں کرتے، بلکہ وہ احکامات احکامات کے پابند ہوتے ہیں، احکامات کی تابعداری کرتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ سب کی ضمانتیں کریں، اور اس کے بعد پھر میری ضمانت کی باری آئے گی، پہلے سب رہا ہوں گے تو میں رہا ہوں گی، اس کے بعد میں گھر جاؤں گی۔ تو معاملات جو ہیں وہ اس حد تک جا چکے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں انہوں نے جیل میں گرمیوں کی سہولتیں بھی دیکھ لیں، اور سردیوں کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی برداشت کر لی ہیں، اور قید تنہائی بھی دیکھ لیا، اور علاج کے بغیر بھی دیکھ لیا، اور کھانے پینے کے بغیر بھی جیل دیکھ لی ہے۔ اب جو ہے وہ عادی ہو چکے ہیں، اور اب وہ میچور ہو چکے ہیں، کندن بن چکے ہیں، اور اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت جلد سمجھ لینی چاہیے کہ بنگلہ دیش کی طرف جانا ہے، بنگلہ دیش والے حالات پاکستان میں پیدا کروانے ہیں یا پھر نہیں، کیونکہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بہت مختلف ہے۔ پاکستان میں مختلف قومیتیں ہیں، اور مختلف لوگ ہیں، مختلف علاقے ہیں، اور ہر علاقے میں ہر جگہ انریسٹ ہے اس وقت، غیر یقینی کی صورتحال ہے، بدامنی ہے، اور حکومت کے خلاف ایک نفرت ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو اس لیے اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور معاملات کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے ملٹری لیڈرشپ نے، چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے، اور ان کو ایک قدم نہیں اب کئی قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور کئی قدم پیچھے ہٹ کے واپس جانا پڑے گا 28 فروری سے پہلے والی پوزیشن پہ، اور وہاں سے جا کے معاملات کو ٹھیک کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہوا، اور نہ ہی لوگوں نے، عوام نے، سسٹم نے قبول کیا، نہ دنیا نے قبول کیا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ پتھر کا زمانہ نہیں ہے، غاروں کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس وقت روز روشن کی طرح آیا ہے، اور الیکشن چوری جو ہے اس کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشن چوری، الیکشن میں دھاندلی ہو جاتی ہے، 10 سیٹیں، 5 سیٹیں، 15 سیٹیں، اتنا کام چل جاتا ہے، لیکن پورے کا پورا الیکشن چوری کر کے کسی اور کے حوالے کر دینا، اور جعلی لوگوں کو ہارے ہوئے جعلی لوگوں کو ان کو اقتدار دے دینا، اور کہنا کہ جب آپ ڈٹ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے اب ان کو بھی پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جو بنے ہیں، ٹولز بنے ہیں، ہتھیار بنے ہیں، اور جو ایک پپٹس کی طرح کام کر رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی اسی ڈگر پر چلتے رہے تو ہو سکتا ہے 2 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے، 8 ہفتے اور وہ اپنے اقتدار کو کھینچ لیں، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلنا ہے وہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی خوفناک نکلنا ہے، اور پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور میں آپ کو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ 9 مئی کے کیس میں صنم جاوید اور روبینہ جمیل کے دوبارہ سے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ آج ان کی ہیئرنگ تھی، اور ہیئرنگ میں وہ اپیئر نہیں ہوئے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سب سے بڑا معاملہ طے کیا جا رہا ہے جی، وہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سبوٹاج کرنے کے لیے بہت کچھ سوچا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ایسی کوئی بھی کوشش، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ شاید ہی ہو سکے کہ اس پہ عمل کیا جا سکے۔ ممکن نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کریں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کر کے کہیں کہ جناب ہم ہی ہیں اور ہمارا ہی حکم چلے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، نہ آج ممکن ہوگا، نہ کل ممکن ہوگا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدلیہ نے، کیونکہ عدلیہ کو دبا لیا گیا تھا، اور اب عدلیہ نے ذرا تھوڑا سا سٹینڈ لے لیا ہے، بلکہ سٹینڈ تھوڑا سا نہیں، کافی سارا لے لیا، سوائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں کہ
آئین کو مذاق بنا دیا گیا ہے، تو قاضی صاحب کو میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے کہ آئین کو کس نے مذاق بنایا۔ آئین کو مذاق تو آپ خود نے بنایا جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور آپ کے ساتھی ججز جو ہیں وہ ایک کیس سن رہے تھے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کا معاملہ تھا، تو اس وقت آپ نے کٹی کر لی تھی۔ آپ نے وہ جیسے دیہاتوں میں خواتین جو ہیں وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں روسی رن کی طرح آپ بیٹھ گئے تھے اپنے چیمبر میں۔ تو اس وقت آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوتے، جمہور کے ساتھ کھڑے ہوتے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو تحریری حکم نامہ ایک بشرا بی بی کے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری سے متعلق نیا تحریری حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے جی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراضات دور کر دیے جاتے ہیں، اور وکیل کے مطابق درخواست دیگر 2 درخواستوں کے ساتھ لاجنحل طور پر منسلک ہے۔ اسی ریفرنس میں قالب نوٹس کے خلاف 2 درخواستیں پہلے ہی زیر سماعت ہیں، اور درخواستوں میں نیب کی جانب سے متواتر گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے، اور وکیل کے مطابق اس درخواست اور دیگر 2 درخواستوں میں ایک جیسے حقائق اور قانونی نکات پر زیر غور ہیں، اور عدالت سمجھتی ہے کہ اس درخواست کو بھی دیگر 2 درخواستوں کے ساتھ سنا جائے گا، اور ایک ساتھ سماعت کے لیے رجسٹرار آفس اس فائل کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تک پہنچائیں، اور وہ اگلی ہیئرنگ کے لیے اس کا انتظام و انصرام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ ساتھ کورٹ نے یہ بھی آرڈر کر دیا ہے کہ اس کو مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمر ایوب صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق سیاستدان سیاست کریں، الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے، اور مضبوط وزیر اعظم ہی ملک کو اس بھنور سے نکال سکتا ہے۔ اور بجلی کی قیمت میں کل 2.5 روپے فی یونٹ پھر مزید اضافہ کر دیا گیا، اور حالات و واقعات ایسے ہی ہیں۔ اور یہ معاملہ تھا جی 11 ستمبر تک توسیع کی گئی ہے۔ عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش سمیت مقدمے کا اے ٹی سی میں کیس تھا آج۔ عمر ایوب، فواد چودھری، اسد عمر کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی۔ 11 ستمبر اگلی تاریخ ہوگی۔ فواد چودھری، اسد عمر، حافظ فرد کی حاضری معافی درخواست بھی دائر کی گئی، جسے قبول کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور راولپنڈی میں ہوئی، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج محمد اعجاز آصف نے سماعت کی، اور ایڈوکیٹ فیصل ملک اور خالد یوسف چودھری پر مشتمل وکلا اس میں موجود تھے جی۔ اور سرکار کی جانب سے درخواست ضمانت کی مخالفت میں دلائل دیے گئے، اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت پر جزوی دلائل مکمل ہو گئے۔ سماعت 12 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور بشرا بی بی کو جیل کے اندر ہی درخواست ضمانت کی سماعت پر طلب کیا جائے، یہ بھی وکلا نے استدعا کی ہے۔ تو یہ ساری معاملات چل رہے ہیں جی۔ اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ریاست مجلس شورا ہے۔ آئین کے مطابق جو ریاست ہے وہ مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے قومی اسمبلی کو کہتے ہیں، سینٹ کو کہتے ہیں، صدر مملکت پارٹ آف پارلیمان ہوتے ہیں۔ اور عمران خان کا پیغام ہے کہ عوام فوج کے درمیان نون لیگ پیپلز پارٹی خلا پیدا کر رہی ہیں، اور عمران خان 9 مئی واقعے کی CCTV فوٹیج کے لیے کیس کریں گے، اور ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی، عمر ایوب خان۔ تو یہ ہے صورتحال، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔